कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी दौड़ रहा था इस उम्मीद में कि शायद उसे इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन ये जंगल इतना घना और डरावना था कि बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो आदमी सूरज की रोशनी को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, मगर अब सूरज आस्ता आस्ता डूबने लगा। फिर भी उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते वो एक पॉइंट पर पहुंचा जहाँ एक बोर्ड पर साफ लिखा हुआ था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब यहीं से कोई वापस नहीं जा सकता। उस बोर्ड पर नंबर 108 भी दर्ज था। ये देखकर उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। धीरे धीरे अंधेरा गहरा होने लगा और जंगल की फिजा में एक अजीब सा खौफ फैल गया। अचानक एकदम सारे परिंदे अपने घोंसलों से निकलकर आसमान की तरफ उड़ गए, जैसे वो भी किसी अंधे की ताकत से खौफजदा हो। अब डर के मारे उस आदमी के कदम और तेज हो गए। कई घंटे दौड़ने के बाद अचानक वो एक जगह रुका और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि सामने उसे फिर वही बोर्ड दिखाई दिया, 108 पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तब उसने समझा कि चाहे जितना भी भाग लो, इस जंगल से बाहर निकलना मुमकिन नहीं। वो छुपने की जगह तलाश करने लगा, मगर कहीं भी कोई सेफ जगह न मिली। आखिरकार वो एक पेड़ पर चढ़ गया, मगर जैसे उस दरख्त की शाख टूटी, वो बहुत ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरते ही उसके बदन पर गहरी चोटें आई और वो लहूलुहान हो गया। अभी वो होश को नहीं वाला था कि जमीन जोर जोर से हिलने लगी, गर्जदार आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर उसकी सांसें अटक गई। तभी अचानक किसी ने उसे खींच लिया। खींचने वाला कौन था ये नहीं दिखाया गया, बस उस आदमी की अजियत भरी चीखें गूंजती रहे। 6 दिन के बाद मंजर बदलता है। शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बर्ड शॉप में काम करती थी। उसका बॉस आता है और हुक्म देता है कि एक गोल्डन पैरेट को शहर से दूर एक जू में पहुंचना है। मीना फौरन मान जाती है। वो गाड़ी में बैठकर अपनी मोबाइल पर जू का लोकेशन सेट करती है और सफर पर निकल पड़ती है। रास्ते में एक बोर्ड पर उसे कई लोगों के मिसिंग फोटोज लगे नजर आते हैं, मतलब बहुत से लोग इस इलाके से गायब हो चुके थे। मगर मीना ज्यादा तवज्जो नहीं देती और आगे बढ़ती रहती है। जल्दी पहुंचने के लिए वो शॉर्टकट लेते हुए जंगल के रास्ते से गुजरने लगती है। ये वही जगह थी जहाँ शुरू में हमने एक आदमी को गायब होते देखा था। अब मीना भी वहाँ आकर फंस चुकी थी। मोबाइल पर सिग्नल खत्म हो गई और कार का रेडियो भी बंद हो गया। वो वापस निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी भी खराब हो गई। गाड़ी से बाहर निकलकर मीना को सामने वही बोर्ड नजर आता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। घबराहट में वो पंजरा हाथ में उठाकर मदद ढूंढने लगी, मगर जंगल में कोई निशान जिंदगी नहीं था। वो वापस लौट कर आती है तो देखती है कि उसकी गाड़ी गायब हो चुकी है। ये देखकर उसके आंखों में खौफ दौड़ गया। उससे लगा शायद ये वही जगह नहीं, या जंगल ने उसके साथ कोई धोखा किया है। अंधेरा बढ़ता गया। फिर अचानक जैसे पहले हुआ था, सारे परिंदे एक साथ उड़ गए। जमीन भी जोर जोर से हिलने लगी। मीना को लगा कि यहाँ कोई है। दूर उसे एक साया दिखाई दिया। वो दौड़कर उसके पीछे गई, मगर वहाँ कुछ न था। फिर अचानक एक बूढ़ी औरत भागती हुई नजर आई। मीना उसका पीछा करने लगी और मदद मांगती रही, मगर वो औरत रुकी नहीं। अचानक वो औरत भी गायब हो गई। मीना आगे बढ़ती है तो दूर एक बड़ा सा कमरा दिखाई देता है। वही बूढ़ी औरत दरवाजा खोल कर कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी अंदर आ जाओ। मीना घबराहट में अंदर दौड़ती है। औरत फौरन दरवाजा बंद कर देती है। अंदर आकर मीना देखती है कि कमरे में एक बड़ा सा आईना लगा हुआ है। वहाँ 2 और लोग भी मौजूद थे। औरत ने तारुफ करवाया, मेरा नाम मेडलिन है, ये क्यारा और ये डीनियल है। फिर उसने कहा, अब बात का वक्त नहीं, आईने के सामने खड़े हो जाओ, कोई हमें देखने आने वाला है। मीना हैरान होकर पूछती है कौन, लेकिन मेडलिन खामोश रही। बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। क्यारा मीना से कहती है, वाचर्स है, वो हमें दूसरी तरफ से देखते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। हर वक्त सूरज ढलने के बाद वो आते हैं और सुबह तक हमें देखते रहते हैं। अचानक शीशे के उस पार शोर उठा, वो तुम्हें देखकर खुश है, तालियां बजा रहे हैं। मीना और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। रात गुजर गई और सुबह सब कमरे से बाहर आए। मेडलिन ने समझाया, वाचर्स दिन में नहीं निकलते, सूरज की रोशनी उन्हें जला देती है, लेकिन रात होने से पहले हमें वापस यही आना पड़ता है। अगर तुम देर कर दोगी तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना उसकी बात न मानी और पंजरा लेकर तेजी से आगे बढ़ी। कुछ आगे जाकर फिर उसे वही बोर्ड नजर आया, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वो घबरा गई, मगर हौसला नहीं आ रहा। सूरज की डायरेक्शन देखते हुए आगे चलती रही, लेकिन जंगल का रास्ता खत्म हो गया। अब वो पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। जहाँ तक नजर जाती थी सिर्फ जंगल ही जंगल फैला था। मायूस होकर वो जमीन पर बैठ गई। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो डर गई, पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत मेडलिन थी। मेडलिन ने कहा, डरो मत, तुम अकेली नहीं हो, हम सब ने निकलने की कोशिश की और हार गए।
اب ہم سب اس جنگل کے قیدی ہیں اور یہ جنگل ایک شکاری ہے اور ہم سب اس کا شکار. اگر زندہ رہنا ہے تو ہمارے ساتھ رہو. میڈلن اسے پوائنٹ آف نو ریٹرن والے کئی بورڈ دکھاتی ہے جو جنگل کے چاروں طرف گول دائرے میں لگے تھے. ان کے بیچ میں یہی ایک کمرہ تھا. اس نے بتایا یہ سب ایک پروفیسر نے بنایا تھا مگر آج تک کسی نے اسے نہیں دیکھا. رات کو سب پھر کمرے میں واپس آ گئے. واچرز نے انہیں دیکھنا شروع کر دیا. اس رات کیارا ان کے سامنے ناچنے لگی. وہ کہتی ہے یہ سب دیکھنا پسند کرتے ہیں. یہ چاروں جو چاہے کر سکتے تھے بس اپنے کمر شیشے کی طرف نہیں کر سکتے تھے ورنہ واچرز خوفناک غصے میں آ جاتا ہے. دن میں یہ لوگ شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتے اور رات کو واچرز کا سامنا کرتے. اگلے دن کیارا اور مینا شکار کرنے نکلے. راستے میں مینا نے پوچھا یہ واچر چاہتے کیا ہے؟ کیارا بولی ہمیں بھی ٹھیک سے نہیں معلوم. میڈلن کہتی ہے اگر ہم نے انہیں دیکھ لیا تو پاگل ہو جائیں گے کیونکہ ان کی شکلیں بہت خونخوار ہے. کیارا اسے ایک گڑھا دکھاتی ہے اور کہتی ہے دن کے وقت واچرز ان گڑھوں میں رہتے ہیں. رات کو یہی سے باہر نکل آتے ہیں. سورج کی روشنی ان کی جلد کو جلا دیتی ہے اس لیے وہ دن میں نہیں نکل سکتے. کیارا نے بتایا کہ وہ 5 مہینے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ اس جنگل میں آئی تھی اور تب سے یہی پس گئی تھی. 6 دن پہلے اس کا شوہر راستہ ڈھونڈنے نکلا اور واپس نہ آیا. ہمیں اب پتہ چلتا ہے کہ وہی اس کا شوہر تھا جسے شروع میں ہم نے جنگل میں کھینچتے دیکھا تھا. اسی دوران میڈلن نے مینا کو زندہ رہنے کے 3 رول سمجھائی. نمبر 1 رات کے وقت گھر کے دروازہ نہیں کھولنا. نمبر 2 آئینے کی طرف کبھی اپنے کمر نہ کرنا. نمبر 3 یہ کہ دن کے وقت وہ ان گڑیوں کے پاس نہیں جائے گی اور جتنا ہو سکے روشنی میں رہے گی. جب تک تم ان رولز کو فالو کر دو گے تب تک تم زندہ رہو گے. لیکن مینا کو میڈلن کی باتوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہوتا. اب اس رات مینا ان واچرز کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اس لیے وہ شیشے کے ساتھ کان لگا کر آوازیں سننے کی کوشش کرتی ہے. جب اسے کچھ سنائی نہیں دیتا تو مینا کو میڈلن کی بتائی گئی واچرز کی باتیں فیک لگنے لگتی ہے. اسی لیے وہ رولز کو توڑتے ہوئے اپنے کمر کو شیشے کی طرف کر کے سو جاتی ہے اور ایسا کرنے پر ان واچرز کو غصہ چڑھ جاتا ہے. وہ لوگ زور زور سے اس شیشے کو مارنے لگ جاتے ہیں. شور سن کر میڈلن بھی جاگ جاتی ہے اور وہ فوراً مینا کو شیشے کی طرف کھڑے رہنے کو کہتی ہے. تب جا کر واچر کا غصہ شانت ہوتا ہے. یعنی جب انسان واچرز کو اپنی پیٹ دکھاتی ہے تو وہ اسے اپنے بے عزتی مانتے ہیں. یہ رات بھی گزر جاتی ہے اور اگلے دن مینا ڈینیل کے ساتھ شکار پر نکلتی ہے. وہ ڈینیل سے پوچھتی ہے کہ آج تک تم نے کسی واچرز کو دیکھا ہے؟ جس پر ڈینیل نے جواب دیا میں نے بھی آج تک واچرز کو نہیں دیکھا اور جو بھی واچرز کو دیکھتا ہے تو وہ زندہ نہیں بچ پاتا. تب مینا ڈینیل کو سمجھاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب میڈلن کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں پھنسا رہی ہو. ہمیں ضرور ان گڑیوں کو جا کر چیک کرنا چاہیے. شاید ہمیں یہاں سے باہر جانے کا راستہ مل جائے. ڈینیل بھی یہاں رہ کر بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا اور وہ بھی کسی طرح سے راستہ ڈھونڈ کر اس جنگل سے نکلنا چاہتا تھا. اس لیے وہ مینا کی بات مان لیتا ہے اور دونوں گڑھے کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اب مینا اپنے آپ کو رسی سے باندھ کر اس گڑھے کے اندر اترتی ہے. رسی کا دوسرا سر ڈینیل نے پکڑا ہوا تھا تاکہ اگر مینا کو کچھ بھی ہو تو وہ فوراً اسے باہر کھینچ لے. مینا نیچے گڑھے میں پہنچ جاتی ہے جہاں اسے بہت سا سامان ملتا ہے. انسانوں کا کپڑا، بیگ اور چیزیں. مینا انہیں اکٹھا کر لیتی ہے. یہ سارا سامان ان لوگوں کا تھا جو جنگل میں واچرز کا شکار ہو چکے تھے. ڈینیل رسی کے سہارے کیمرہ، سائیکل اور ضرورت کا سارا سامان باہر نکال لیتا ہے. مینا اب نیچے انتظار کرتی ہے کہ ڈینیل کب رسی نیچے پھینکے گا تاکہ وہ واپس اوپر آ سکے. لیکن اسی دوران اسے گڑھے کے اندر کسی کے آنے کی ہلچل سنائی دیتی ہے. مینا گھبرا کر ڈینیل کو آواز دیتی ہے جلدی رسی ڈالو. لیکن اسی وقت ایک واچر کے ہاتھ اسے پکڑنے کے لیے بڑھتا ہے مگر جیسے ہی سورج کی روشنی اس کے ہاتھ پر پڑتی ہے تو وہ جلنے لگتا ہے. اسی لمحے ڈینیل نے رسی نیچے پھینکی اور مینا فوراً باہر نکل آئی. مینا ڈری ہوئی تھی. یہ دونوں سامان لے کر اپنی سیف ہاؤس واپس آ گئی. میڈلن نے پوچھا یہ سامان کہاں سے ملا تو وہ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جنگل سے ملا. میڈلن جانتی تھی کہ یہ سامان گڑھے سے ہی آیا ہے. اس نے مینا سے پوچھا سچ بتاؤ گڑھے کے اندر تم نے کیا دیکھا؟ لیکن مینا کچھ نہیں بتاتی. یہ لوگ خوش تھے کہ آج رات یہ واچرز کو دیکھ پائیں گے کیونکہ مینا کو گڑھے کے اندر ایک کیمرہ ملا تھا. ڈینیل نے مشکل سے اس کیمرے کو ٹی وی کے ساتھ اٹیچ کر دیا تاکہ سب لوگ اس پر واچرز کو دیکھ سکے. میڈلن بار بار سمجھاتی ہے کہ یہ غلط ہے مگر وہ دونوں سنتے نہیں. رات ہوتی ہے. سب واچرز کا انتظار میں بیٹھے ہیں لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی کوئی واچرز نہیں آتا. اچانک ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے. یہ آواز کیارا کے ہسبینڈ کی تھی. کیارا خوش ہو گئی اور دروازہ کھولنے لگی. میڈلن نے رکا باہر تمہارا شوہر نہیں ہے.
رات کو یہاں کوئی انسان نہیں آ سکتا، مگر کیارا نہیں مانی۔ تب میڈلین نے کہا اس کا امتحان لو، کوئی ایسا سوال پوچھو جو صرف تمہاری شوہر کو پتا ہو۔ کیارا نے ایک کتاب کے بارے میں سوال کیا، لیکن جواب نہ ملنے پر پتہ چلا کہ باہر واچرز ہی ہے۔ جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو واچرز نے کیمرہ توڑ دیا۔ اب یہ راز کھل گیا کہ واچرز انسان کا روپ بھی لے سکتے ہیں۔ واچرز غصے میں آ گئے، شیشے پر زور زور سے مارنے لگے، یہاں تک کہ اس میں کریک آ گیا۔ میڈلین نے سب کو سیدھا شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تب جا کر واچر کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا اور واپس چلے گئے۔ اب مینا نے اعتراف کیا، ہم نے یہ سامان گڑی سے چرایا تھا۔ میڈلین کو بہت غصہ آیا، تم نے دوسرا رول بھی توڑ دیا۔ اگلی صبح میڈلین نے وہ سامان واپس گڑی میں پھینک دیا تاکہ واچرز کا غصہ کچھ کم ہو سکے، لیکن اب جنگل میں عجیب چیزیں ہونے لگی۔ ڈینیل کا مزاج بدلا اور بات بات پر غصہ کرنے لگا۔ دوسری طرف کیارا کو یقین ہو گیا کہ اس کا شوہر واپس نہیں آئے گا۔ وہ اندر سے ٹوٹ گئی اور اس نے خودکشی کا سوچا، لیکن مینا نے اسے بچا لیا۔ اسی وقت ڈینیل کا غصہ بڑھا اور اس نے میڈلین کو پیڑ کے ساتھ باندھ دیا۔ اس نے کہا، اب میں اس بوڑھی عورت کی کوئی رولز نہیں مانوں گا، یہاں صرف میری مرضی چلے گی۔ رات ہونے لگی تو ڈینیل کیارا کو لے کر کمرے میں چلا گیا اور مینا اور میڈلین کو باہر چھوڑ دیا۔ مینا اور میڈلین دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ڈینیل نے نہ کھولا۔ باہر اندھیرا چھا گیا، واچرز کے آنے کا وقت ہو گیا۔ دونوں نے پیڑ کے نیچے چھپنے کی کوشش کی۔ واچرز کی آوازیں قریب آتی رہی، ان کی ایک جھلک بھی دکھائی گئی، لمبے پتلے اور خوفناک۔ وہ سب اپنے گڈون سے نکل کر سیپ روم تک پہنچے۔ جب انہیں مینا اور میڈلین نہ دکھی تو وہ جنگل میں ڈھونڈنے لگے۔ موقع دے کر دونوں واپس سیپ روم پہنچ گئے اور ڈینیل سے روتے ہوئے کہا کہ دروازہ کھولو۔ اس بار ڈینیل کو رحم آیا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ اندر آ کر میڈلین نے سب کو شیشے کے سامنے کھڑا کیا اور کہا، ہم نے بہت سے رول توڑ دیے ہیں، اب واچرز ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، جب میں پہلی بار یہاں آئی تھی میں نے اپنا ہی ایک ڈپلیکیٹ دیکھا، اصل میں وہ ایک واچر تھا جو میرا روپ لینا چاہ رہا تھا۔ مینا نے پوچھا، یہ واچرز آخر ہی کیا؟ میڈلا نے کہا، یہ اصل میں فیریز ہے جن کے پر ہوتے ہیں اور یہ جادوئی جیو تھے۔ کبھی یہ انسانوں کے ساتھ رہتے تھے، مگر وقت کے ساتھ انسان ان سے ڈرنے لگے اور انہیں ختم کرنے کی ٹھان لی۔ انسان زیادہ تھے، اس لیے فیریز کو ہرایا اور جنگل کے ایک بڑے گڑھے میں شراب کے ذریعے قید کر دیا۔ صدیوں قید رہنے کے بعد انہوں نے زمین کھود کر راستہ نکالی۔ اب وہ واچرز کے روپ میں نکلتے ہیں، اندھیرے میں طوطا قد رکھتے ہیں، مگر سورج کی روشنی انہیں جلاتی ہے، پھر بھی ان کے پاس روپ بدلنے کی شکتی باقی ہے۔ ڈینیل نے پوچھا، یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ میڈلین نے کہا، یہ دوبارہ انسانوں کے بیچ رہنا چاہتے ہیں، مگر اپنے اصل روپ میں یہ نہیں رہ سکتے، اسی لیے یہ ہمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا روپ اپنا سکے اور ہم سے آج کے دور کے طور طریقے سیکھ کر انسانوں کے بیچ رہ سکے۔ میڈلین یہ سب باتیں سنا ہی رہی تھی کہ اچانک سارے واچرز واپس آ گئے، اور جب واچرز کو معلوم ہوا کہ میڈلین اور مینا دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئے ہیں تو سب غصے سے بپر اٹھے اور دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان چاروں نے فوراً میز کو گھسیٹ کر دروازے کے سامنے رکھ دیا تاکہ واچرز اندر داخل نہ ہو سکے، لیکن واچرز کی طاقت بے انتہا زیادہ تھی اور اب ان چاروں کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ موت بس چند لمحوں کی دور ہے۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ میز کو گھسیٹنے کی وجہ سے کارپیٹ الٹ گیا ہے۔ جب انہوں نے کارپیٹ ہٹایا تو نیچے لوہے کا ایک بڑا سا دروازہ نظر آیا۔ انہوں نے جلدی سے اس گیٹ کو کھولا تو دیکھا کہ نیچے ایک بہت بڑا بنکر موجود ہے۔ وہ سب جلدی سے اس بنکر میں اتر گئے اور اوپر سے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ اس بات پر حیران تھے کہ یہ بنکر کب سے آیا ہے اور انہیں کبھی پتہ نہ چل سکا۔ بنکر کے اندر ہزاروں دن کا سامان، کمپیوٹر اور بے شمار ضروری سامان موجود تھا۔ مینا کے ذہن میں یہ سوال چمکا کہ آخر یہ جگہ کس نے بنائی، اس لیے اس نے کمپیوٹر آن کیا۔ کمپیوٹر میں محفوظ شدہ ڈیٹا کھولنے پر انہیں معلوم ہوا کہ یہ سب پروفیسر مارٹین نے تیار کیا تھا۔ اصل میں پروفیسر کو واچرز کے بارے میں پہلے ہی علم تھا اور وہ ان پر ریسرچ کرنا چاہتا تھا۔ اسی غرض سے اس نے یہ بنکر بنوایا۔ اس نے مزدوروں کو پیسوں کا لالچ دے کر یہاں بلوایا اور رات کے وقت انہیں اوپر چھوڑ دیتا جہاں واچرز نے ان بیچاروں کو کھا جاتے اور پروفیسر نیچے چھپ جاتا۔ اگلی ویڈیو میں پروفیسر مارٹین بتاتا ہے کہ ریسرچ کے دوران اس نے ایک ایسی پیری دیکھی جو روشنی میں بھی باہر آ سکتی تھی۔ اس واچرز نے ایک چھوٹی بچی کا بالکل حقیقی روپ تیار لیا تھا جسے کوئی پہچان نہ سکے۔ وہ نرمی مزاج تھی، اس نے پروفیسر کو نقصان نہ پہنچایا۔ پروفیسر اسے یہاں لے آیا اور پھر کیمرہ دوسری طرف گھمایا تو دیکھا کہ وہی واچر دراصل پنجرے میں گئی تھی۔ واضح تھا کہ پروفیسر اس پر خطرناک تجربہ کرنے والا تھا۔ کمپیوٹر میں اور بھی کئی ویڈیوز موجود تھے۔ مینا نے سب سے آخری ویڈیو چلائی تو اس میں پروفیسر نے کہا کہ وہ اپنی جان اور اس پیری دونوں کی جان ختم کرنے والا ہے۔
مرنے سے پہلے اس نے یہ راز بھی کھولا کہ شام کے وقت پرندے جس دشا میں اڑتے ہیں اسی طرف دوڑنے سے جنگل سے نکلنے کا راستہ مل سکتا ہے۔ اس نے وصیت کی کہ اگر کوئی یہاں سے زندہ بچ نکلے تو یونیورسٹی جا کر اس کی ساری ریسرچ تباہ کر دے، کیونکہ اس نے یہاں آ کر بہت بڑی بھول کی۔ پھر ویڈیو ختم ہونے کے ساتھ ہی 2 گولیوں کی آواز سنائی دی۔ یہ سچ ہو گیا کہ پروفیسر نے پہلے اس پیری کو مارا اور پھر خودکشی کر لی۔ اس رات وہ چاروں خوش تھے کہ کم از کم نکلنے کا ایک راستہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اگلی صبح جب وہ بنکر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کا سیف ہاؤس وچر نے تباہ کر دیا۔ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہ تھا، انہیں آج ہی جنگل سے نکلنا تھا۔ پروفیسر نے کہا تھا پرندے شام کو اڑتے ہیں، لیکن شام کا انتظار موت کے برابر تھا، اسی لیے مینا نے اپنا طوطا آزاد کیا اور جس سمت وہ اڑا سب اسی دشا میں چل پڑے۔ چلتے چلتے انہیں ایک قبر ملی۔ میڈلین نے بتایا کہ ایک زمانے میں یہ مخلوقات انسانوں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن دھوکہ اور ظلم کی وجہ سے انسانوں نے انہیں جنگل میں قید کر دیا۔ کئی گھنٹے بعد وہ ایک ندی کے کنارے پہنچے جہاں انہیں پروفیسر کی پرانی کشتی ملی۔ خوشی کے لمحے ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ اندھیرا چھا گیا اور وہ چرچ قریب پہنچ گئے۔ جانے سے ذرا پہلے پیچھے سے آواز آئی۔ پلٹ کر دیکھا تو کیرا کا شوہر زخمی حالات میں مدد مانگ رہا تھا۔ باقی سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے مگر ڈینیل اس کی مدد کے لیے واپس گیا۔ اچانک سب کو یہ دلا دینے والا انکشاف ہوا کہ وہ زخمی انسان دراصل واچرز تھا جس نے ڈینیل کا روپ دھارا تھا۔ سب کے سامنے اس نے ڈینیل کو مار ڈالا۔ باقی تینوں جلدی سے ندی پار کر کے شہر پہنچ گئے کیونکہ واچر ندی پار نہیں کر سکتے تھے۔ شہر پہنچ کر تینوں الگ الگ راستوں پر نکل گئے۔ کچھ دن بعد مینا پروفیسر کی یونیورسٹی پہنچی تاکہ اس کا سارا ڈیٹا تباہ کر سکے، لیکن اسے ایک ٹیپ ریکارڈ ملا اور اس میں سچ اجاگر ہوا کہ ہزاروں سال پہلے انسان اور پیریز شادیوں کے بندھن میں جڑتے تھے۔ ان کے میل سے جنم لینے والے بچے ہاپ لنگز کہلاتے تھے، جن میں دونوں نسلوں کی طاقت پائی جاتی تھی، خاص طور پر روح بدلنے کی۔ مزید کچھ میں مینا کو پروفیسر کے دفتر سے تصویریں ملی جن میں اس کے ساتھ کڑی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میڈلین تھی۔ تب مینا کو شک ہوا کہ اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ کیرا کو یہ بات بتانے پر معلوم ہوا کہ میڈلین دراصل پروفیسر کی بیوی نہیں بلکہ ایک روپ بدلنے والی پیری تھی جس نے اس کی بیوی کے مرنے کے بعد اس کا چہرہ اختیار کر لیا تھا۔ کہانی آگے بڑھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میڈلین اصل میں آدھی انسان اور آدھی پیری ہے، اس لیے وہ دن میں باہر آ سکتی تھی۔ اس نے خود اقرار کیا کہ وہ اپنی نسل کے ساتھ پیٹ نہیں بیٹھتی تھی، سب اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے وہ باہر انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ پروفیسر نے اس سے دھوکہ کیا، اس لیے اس نے پروفیسر کو ہی مار ڈالا۔ مینا نے اسے سمجھایا کہ تمہارے جیسے اور بھی ہاپ لنگز انسانوں کے بیچ چھپ کر رہ رہے ہیں۔ یہ سن کر میڈلین اپنی اصل روپ میں آ گئی اور اس کی پر نکل آئی اور وہ اڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ ہفتے بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ مینا اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہے اور کہتی ہے کہ شاید وہ پیری اب بھی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ بہن اسے تسلی دیتی ہے، لیکن کہانی کے آخری منظر میں ایک چھوٹی بچی ان کے گھر کے باہر کھڑی دکھائی دیتی ہے جو دراصل میڈلین ہی تھی۔ اسی راز کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔